अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का इजरा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए फीडबैक चाहिए। कोशिश है सरमायाकारी की राह में रुकावटों को दूर किया जाए। कोरोना वायरस की 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। NCOC का कहना है कि कराची में ओमिक्रॉन के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 54 हो गई। गुज़िश्ता 4 रोज़ से मस्बत केसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा मुल्जिमान की तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई हैं। मुश्तबा अफराद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वो जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। अपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। शेख रशीद का कहना है कि 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 2 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 28,943 हो गई। कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,97,235 हो गई। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाएं चलने की पेशगोई। महकमा फिशरी ने माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया। कनाडा में नए साल के आगाज़ पर कोरोना केसेस में शिद्दत के साथ तेज़ी आने लगी। कई सूबों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। क्यूबेक में मुसलसल 5 रोज़ तक कोरोना के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। कनाडा में पाकिस्तान की बरामदात में 32% इजाफा। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कचेरी का इनेकाद। कचेरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। कनाडा में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा। केसेस की तादाद 22 लाख से तजावुज़ कर गई। हलाकतें 30,401 हो गईं। काबुल एयरपोर्ट हमले में भारतीय हाथ मुलव्वस। अमरीकी अखबार के होशरुबा इंकशाफात। हमलों की मनसूबाबंदी भारत में की गई। अमरीकी और गैर मुल्की इंटेलिजेंस हुक्काम ने हमलावर का प्रोफाइल तैयार कर लिया। 6 जनवरी करीब आते ही वाशिंगटन पर खौफ की फिजा तारी हो रही है। पुलिस ने 6 जनवरी के करीब आने पर फसादात दोबारा रोनुमा होने का खदशा जाहिर कर दिया। जख्मी पुलिस अफसर का कहना है कि मेरे सेहतयाब होने से पहले ही फसादी अपनी सज़ा ख़त्म करके जेल से बाहर आ गए। इसराइल में कोरोना वायरस ने एक और शक्ल इख्तियार कर ली। फ्लोरोना का पहला केस रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 29 लाख से तजावुज़ कर गई। इंग्लैंड में 24 घंटों में 1,37,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की तरक्की सनती तरक्की से वाबस्ता है। हमारे पास अफरादी क़ुव्वत, नौजवान और हुनरमंद लोग मौजूद हैं। IT को थोड़ा सहारा दिया तो इसने नतीजा देना शुरू किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कि छोटे छोटे मुल्क उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का इजरा खुशाइंद है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए फीडबैक चाहिए। कोशिश है सरमायाकारी की राह में रुकावटों को दूर किया जाए। बरामदात बढ़ाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि सरमायाकार के लिए वक्त बहुत अहम होता है। सरमायाकारी में वक्त के ज़िया को कम से कम कर रहे हैं। कोशिश है सरमायाकारी में आने वाली रुकावटों को कम किया जाए। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब सनतकारी को फरोग मिलेगा। सब्जियां बेचकर
ملک کی دولت نہیں بڑھ سکتی، تمام ممالک نے ایکسپورٹ کو قومی ترجیح بنایا۔ ایکسپورٹس بڑھنے سے ترکی نے ترقی کی، جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے برآمدات بڑھانے پر ترجیح دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی صنعتی ترقی سے وابستہ ہے، ہمارے پاس افرادی قوت، نوجوان اور ہنرمند لوگ موجود ہیں۔ آئی ٹی کو تھوڑا سہارا دیا تو اس نے نتیجہ دینا شروع کیا۔ کورونا کے دوران بھارت کی گروتھ منفی ہو گئی۔ ہم خوش قسمت ہیں، دنیا میں تیزی سے ترقی کرتا چین ہمارا ہمسایہ ہے۔ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں، وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں، اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی۔ ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی، اس کے اندر بھی ہم ہندوستان ہمارے 20 سال پہلے کدھر تھا، آج اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں، صرف 2 سالوں کے اندر تھوڑا سا 1 سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس۔ ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے اس چیز کا، لیکن اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ ترقی پذیر ممالک کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہر سال بڑی رقم غریب ممالک سے امیر ممالک منتقل ہوتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ابھی تک موئنجو داڑو کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ ہماری ترجیح امپورٹس کو کم کرنا اور ایکسپورٹس بڑھانا ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، گرین ایریاز ختم ہو رہے ہیں۔ چین سے ہم اربن پلاننگ سیکھ سکتے ہیں۔ منفی رویے کی وجہ سے ہم کئی چیزوں کو سراہتے ہی نہیں۔ بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی اکانومی ہماری نیبر ہے، ہماری 70 سال پرانی دوستی ہے ان سے، ہم ہر طرح کی وہ کوآپریشن کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم ہی نہیں تیار اس کے لیے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کی 5ویں لہر نظر آنا شروع ہو گئی۔ گزشتہ 4 روز سے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے اور کراچی میں کورونا کیسز کا تناسب بڑھا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ این سی او سی کے مطابق کرونا وائرس کی 5ویں لہر اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کی 5ویں لہر نظر آنا شروع ہو گئی۔ گزشتہ 4 روز سے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے اور کراچی میں کرونا کیسز کا تناسب بڑھا ہے۔ معاون خصوصی صحت نے کہا کہ آج سے کرونا بوسٹر ڈوزز لگنا شروع ہوں گی۔ ملک میں کرونا کے مثبت کیسوں کی شرح 1.05 ہے۔ دوسری جانب محکمہ صحت سندھ کے ذرائع کے مطابق کراچی میں اومیکرون کیسز میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے 10 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام کیسز لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے پھیلے، جبکہ کراچی میں اومیکرون کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 54 ہو گئی۔ ادھر وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وبا کی بدلتی صورتحال، قومی ویکسین مہم اور بیماری کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں لازمی ویکسینیشن کے لیے سخت اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ کرونا وائرس کی 5ویں لہر اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے۔ گزشتہ 3 روز میں کراچی کی مثبت شرح 2 سے 6% تک پہنچ گئی۔ 5ویں لہر سے بچنے کے لیے شہری ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلوں کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں اضلاع کے مطابق بھی ویکسین مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نیشنل کوآرڈینیٹر این سی او سی میجر جنرل محمد ظفر اقبال، وفاقی وزیر عمر ایوب اور ڈاکٹر فیصل سلطان بھی شریک ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے 45,643 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 708 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز اس وبا سے 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.55% ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 642 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر فائرنگ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز لیگی رہنما پر فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا تھا، جبکہ فائرنگ میں ملوث مبینہ حملہ آوروں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیگی ایم پی اے بلال یاسین پر فائرنگ کا معاملہ مبینہ حملہ آوروں کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر فائرنگ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز
لیگی رہنما پر فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا تھا، جبکہ آج فائرنگ میں ملوث مبینہ حملہ آوروں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے بلال یاسین پر حملے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر رکھا ہے اور مختلف مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج جمع کی گئی ہے، اور ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں حملہ آوروں کی نقل و حرکت سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مبینہ حملہ آور نے سبز اور ایک نے کالی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ مشتبہ حملہ آوروں نے اپنے منہ پر رومال لپیٹ رکھے تھے اور حملے کے بعد کچھ دور جا کر مبینہ حملہ آوروں نے چہروں سے رومال ہٹا دیے، تاہم جائے حادثہ سے 50 میٹر دور لگا سیف سٹی اتھارٹی کا کیمرہ بھی خراب نکلا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ ملزمان کی تصاویر نادرہ کو بھجوا دی گئی ہیں۔ مشتبہ افراد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور وہ جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ واضح رہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین 31 دسمبر کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے۔ بلال یاسین لیگی کارکن کے گھر موٹر سائیکل پر پہنچے تھے کہ اسی دوران حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی، جس سے ان کی ٹانگ اور پیٹ میں گولیاں لگی تھیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امن و امان کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ملاقات کی، جس میں سیاسی امور اور امن عامہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راولپنڈی میں فلاح عامہ کے جاری منصوبوں پر پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت راولپنڈی کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امن و امان کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور مدت پوری کرے گی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سیاست میں رواداری، برداشت اور بھائی چارے کے قائل ہیں، شرافت، شفافیت اور دیانت کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ نفاق کے بیج بونے والوں کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ماضی میں سیاسی انتقام کے کلچر کو پروان چڑھایا گیا۔ الزامات لگانا اور دشنام ترازی ہمارا شیوا نہیں۔ ہماری حکومت نے سیاسی انتقام کی منفی سیاست کو ختم کیا ہے۔ منفی رویے اور انتشار کی سیاست ملک کی یکجہتی اور استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 2 افراد جاں بحق، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,943 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,943 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,97,235 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 708 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,45,445، سندھ میں 4,82,826، خیبر پختونخوا میں 1,81,469، بلوچستان میں 33,644، گلگت بلتستان میں 10,429، اسلام آباد میں 1,08,755، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,667 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,65,14,774 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,643 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,57,168 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 632 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,943 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,074، سندھ میں 7,673، خیبر پختونخوا میں 5,933، اسلام آباد میں 967، بلوچستان میں 364، گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 746 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ کوئٹہ، زیارت، کان مہترزئی کے پہاڑوں پر برف باری بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تیز بارش اور طوفانی ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کر دی ہے، جس کے پیش نظر محکمہ فشری نے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تیز بارش اور طوفانی ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سے 6 جنوری تک تیز بارش اور طوفانی ہوائیں متوقع ہیں۔ تیز بارش اور طوفانی ہواؤں کے پیش نظر محکمہ فشری نے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روکتے ہوئے کہا کہ ماہی گیر کشتیاں 4 دن تک سمندر کا رخ نہ کریں اور نقصانات سے بچنے کے لیے کشتیاں محفوظ مقامات پر کھڑی کر دیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ کوئٹہ، زیارت، کان مہترزئی کے پہاڑوں پر برف باری جاری ہے۔ کوئٹہ میں یخ بستہ ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت 3 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ قلات میں -2 اور زیارت میں -4 سینٹی گریڈ رہا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی کل سے شہر لاہور میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے 3 روز جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج دن بھر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ دن کے اوقات میں درجہ حرارت 18 ڈگری تک جائے گا، جبکہ بارش کے اس اسپیل کے باعث سردی میں بھی اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں آج ملک کے بالائی علاقوں گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں برف باری اور بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں سردی میں اضافے کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں مطلع ابر آلود اور موسم سرد رہے گا، جبکہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھائی رہے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔